अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त की हकीकी ज़िंदगी की कहानी है, जिसे पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे इसकी ज़िंदगी अज़ाब बनी और फिर मैंने कैसे इसकी मदद की। तो चलिए सुनते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली में अब्बू, अम्मी और हम 2 भाई शामिल हैं। चूँकि अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए अब्बू का तबादला करीब के एक शहर में हो गया। हम सब पहले दादी के घर रहते थे। अब्बू को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो हम सब ने जाकर दूसरे शहर में अलग घर पर रहने का इसरार किया। मैं इसी वक्त कॉलेज में पढ़ता था। हमने नए शहर आकर भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। पहले पहल तो मुश्किलात हुई, लेकिन बाद में एक आध दोस्त बन गए तो दिल भी लग गया। अब्बू के एक करीबी दोस्त ने इन्हें शहर के एक मकान के बारे में राय दी। हमें भी जल्द ही मकान चाहिए था, तो अब्बू ने दोस्त के मशवरे पर अमल करके मकान लेने की हामी भर ली। मगर वो मकान खासा बोसीदा और पुराने वक्तों का बना था। मजबूरी में हमें इसी मकान में रहना पड़ा, तो अब्बू ने फ़ौरन मकान लेने के लिए हामी भर ली। किराया भी माकूल था और फिर जल्दी में कोई भी दूसरा मकान हाथ ना आ रहा था। चुनाचा हम सब मकान में शिफ्ट हो गए। मकान के दरवाजे खालिस मोटी लकड़ी के बने हुए थे। मकान पुराना मगर मजबूत ज़रूर था। मकान पुरानी सी गली के आखिरी कोने में था। बाजार काफ़ी दूर था। हमारे आस पड़ोस में भी कोई मकान न था। गली तंग और खौफज़दा थी। धूप का तो जैसे गली से कोई राब्ता ही नहीं था। हमें सामान लेने बाजार भी बाइक पर जाना पड़ता था। आहिस्ते आहिस्ते हमारा दिल लगने लगा। अम्मी सारा दिन घर का काम करती, अब्बा भी ड्यूटी करके शाम को घर लौटते। हमें यहाँ आए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, मगर इस 1 हफ्ते में भी कई नाकाबिले यकीन तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते। कभी किचन से बर्तन खुद ब खुद गिरते, कभी स्टील के गिलास आपस में यूं बजते कि इनकी आवाज़ कानों को चीर देने वाली होती। कभी कभार थाली में चम्मच टूटने की आवाज़ ऐसी आती जैसे कोई बच्चा कई दिनों से भूखा थाली में पड़ने वाले खाने का मुंतज़िर हो। दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से बजता। हमें लगता कि कोई फ़कीर है, मगर जब दरवाज़ा खोलते तो सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आता। ये कोई गैर मामूली तब्दीलियाँ नहीं थीं। अक्सर मेरा छोटा भाई डर सा जाता था और रोने लगता। फिर मैं इससे बामुश्किल चुप करवाता। पूरे घर में एक जगह ऐसी थी जो मुझे सबसे अजीब लगती थी। घर की सीढ़ियाँ भी बहुत पुरानी बनी हुई थीं। इन सीढ़ियों की ईंटें बहुत सख्त और मजबूती से जमी हुई थीं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के दरमियान बहुत फासला था। इन सीढ़ियों पर जाने में खौफ और दहशत होती। इन सीढ़ियों के अक्स में एक बिल्कुल नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिस पर जालों से भरा हुआ पत्थर का मजबूत ताला लगा था।
یوں لگتا تھا جیسے بہت نایاب قسم کا تالا ہو۔ چونکہ سیڑھیاں زیادہ تھیں اور ان کے نیچے دروازہ تھا تو ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ بھی ہے، مگر امی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئیں، چونکہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بہت بوسیدہ تھا۔ دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اندر بہت اندھیرا ہوگا۔ پورا دروازہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے تالا دیکھا تو امی کو تجسس ہوا۔ مجھ سے تو تالا نہ ٹوٹا، میں قریبی دکان سے ایک مکینک کو لے کر آیا۔ اس نے اپنی قیمتی اوزاروں سے تالا توڑا۔ دروازہ یکدم نہیں کھلا بلکہ دھیرے دھیرے سے کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے دروازہ اپنے برسوں کی تھکن نکال رہا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک خوفناک چیختی ہوئی آواز باہر آئی۔ امی اس قدر خوفزدہ تھیں، امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ مکینک تو خوف زدہ ہو کر معاوضہ لیے بغیر ہی دم دبا کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ امی نے اندر جھانکا تو اچانک ان کے پیروں کے درمیان سے ایک بہت بڑی بلی نکلی۔ بلی نکل کر گیٹ کی جانب بھاگی۔ کالے رنگ کی وہ بلی جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں۔ امی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کو ابھی جھپٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ امی پوری طرح خوف کی زد میں آ چکی تھی۔ فوراً آیت الکرسی پڑھی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گئیں۔ آگے بڑھی، دیکھا ہر طرف کالا گپ اندھیرے کا راج تھا۔ کمرے میں رہن سہن کا کچھ پرانا سامان موجود تھا جس پر مٹی کی تہیں برجمان تھیں۔ جگہ جگہ پر جالے اپنا منہ دکھا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی شدت کی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا ہی نجات تھا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے سارا قصہ سنایا۔ ابو نے غور کیا اور بالآخر دوبارہ اس کمرے کو تالا لگانے کا حکم دیا۔ اس کمرے کو تالا لگانے کا حکم میرے ذمہ لگا دیا۔ امی بہت خوف زدہ ہو چکی تھی، دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائیں۔ میں بھی دن بھر کام میں مگن رہا۔ ابو شام کو آئے تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہاں کہہ دیا۔ ہاں میں نے تالا لگا دیا تھا ابو، لگا دیا تھا۔ رات کو اچانک ذہن میں آیا کہ ابو نے تو صبح دفتر جانا ہے۔ صبح جب جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں ہے تو میری اچھی خاصی عزت افزائی ہو جائے گی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، مگر مجھے ابو کی ڈانٹ قطعی ہی نہیں سننی تھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اترا اور جوتا پہن کر تیز تیز قدموں سے تالا اٹھایا اور بوسیدہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک دل میں خیال آیا، کیوں نہ کمرے میں تھوڑا سا جھانک لوں۔ میں نے تھوڑی سی گہری نظر ماری مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بالآخر میں نے بجائے دروازے کو بند کر کے پورے ذوق سے دونوں دروازوں کو پوری طرح کھول دیا۔ دروازہ چھوٹا تھا، مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ دل میں نہ تھا کہ میں باہر نکلوں۔ سامنے ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ بیڈ کے کنارے قیمتی فانوس اور ارد گرد رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی اور مہک کا ثبوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا ہو۔ پورے کمرے سے محصور کن سانسوں کو مہکا دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی انجانی طاقت نے میرا سارا خوف نکال دیا ہے، اور بس میرے دل میں اطمینان ہی اطمینان تھا، اور خوشی، بہت خوشی بھی تھی۔ پھولوں سے سجے بیڈ کی عین اوپر دیوار پر ایک حسین دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔
दुल्हन बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। इसे देखकर लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। इसके अलावा इस तस्वीर को देखकर मुझे चंद सेकंड के लिए एहसास हुआ जैसे इस लड़की की पलकें झपक रही हों। दिलकश मुस्कुराहट और खूबसूरत मुखड़े वाली दुल्हन को देखकर मैं तो मजनू बन चुका था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी हैरानगी खुशी ने छुपा दी। मैं वहाँ कितनी देर रहा मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब सुबह फजर की अज़ान मेरे कानों में पड़ी। नींद से बोझल हो रहा था तो फौरन सो गया। कॉलेज से वापस आया तो अम्मी से कहा कि मेरे इम्तिहान नज़दीक हैं, मुझे अलग कमरा चाहिए जहाँ मैं बाआसानी पढ़ सकूं, क्योंकि मैं रात गए तक पढ़ूंगा। आप लोग मुझे फजूल में परेशान मत कीजिएगा। इम्तिहान तो वाकई सर पर थे। मैं साथ वाले कमरे में पढ़ने बैठ गया। कुछ देर पढ़ता रहा, थका तो फौरन लेट गया। यूं ही आंखें बंद हुई। जैसे ही आंखें बंद हुई वही कमरा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा। अचानक आंखें खुली तो दोबारा इस कमरे में जाने का फैसला किया। न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ कमरे में खींचती थी। ये भी रात के 12-1 बजे का वक्त था। मैं दोबारा इस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में वही दिलकश खुशबू आ रही थी। कमरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। दुल्हन की पेंटिंग भी दिलकश मुस्कुराहट के साथ तारों की मानिंद चमक रही थी। यकदम कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिखाई ना दिया। कुछ सेकंड में बेसाख्ता खड़ा रहा। मुझे पसीने आने लगे। मैंने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की मगर ज़बान हलक में ही कैद हो गई। मैं खामोशी से साकत खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मेरे लिए शदीद खौफ का लम्हा था। एकदम आंखों में पड़ने वाली तेज रोशनी ने आंखों से पानी निकाल दिया। मैं आंखों पर हाथ रखे इधर उधर देखने लगा। सामने क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबसूरत हसीना मेरे सामने खड़ी है और इस कदर हसीन थी कि मैं मुसलसल इसे देखता जा रहा था। इसकी शक्ल सूरत तस्वीर वाली दुल्हन से बहुत मिल रही थी। मैंने अचानक दीवार पर वही तस्वीर देखना चाही। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहाँ कोई तस्वीर मौजूद ना थी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे कानों में सरगोशी की, घबराओ नहीं, आराम करो। तुम कौन हो? वो हंसी और बेड पर बैठ गई। मेरा नाम महक अफरोज है। जब से तुम्हें पहली बार इस कमरे में देखा था मुझे तब से ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मगर तुम तो मुझे पहले कभी इस कमरे में नजर नहीं आई। वो मासूमाना अंदाज से उठी और अपनी नरम मुलायम उंगली मेरे सर पर रखकर कहने लगी, दिमाग पर जोर मत डालो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, बस ये जान लो। वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल ना रहा। ऐसे जैसे इसने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया था। महक अफरोज मुझे कहने लगी कि वो रोज़ 12 बजे के बाद इससे मुलाकात करेगी। जब सब सो जाया करेंगे मैं महक अफरोज की बात पर अमल करते हुए रोज़ 12 बजे के बाद इससे मिलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होता वो मेरे मुंतज़िर खड़ी रहती। मैं घंटों इससे मोहब्बत भरी बातें करता। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था। रोज़ इससे मुलाकात करते हुए एक दिन मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारी प्यासी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी मोहब्बत की प्यासी हूँ। तो मैं मुस्कुरा दिया। कहने लगी, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने नहीं में सर हिला दिया। वो जोर से हंसी। वो जोर से हंसते हुए मुझे कहने लगी, अगर तुम जान जाओ तो भाग जाओगे। क्या मतलब? मुझे कहने लगी कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। महक अफरोज, तुम बहुत मजाक करने लगी हो। जानता हूँ परियां खूबसूरत होती हैं, तुम वाकई किसी परी से कम नहीं हो। महक अफरोज ने मुझसे कहा,
کہ وہ میری دلہن بننے کی خواہش مند ہے۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے، بس اتنی سی بات، میں تمہارا ہی ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی، مگر مجھے تم سے کل ہی شادی کرنی ہے۔ کل اتنی جلدی؟ ہاں، کل ہی شادی کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، کل تمہیں 12 بجے نہیں آنا۔ تو پھر میں کتنے بجے آؤں؟ تم نے کل رات کو 1 بجے آنا ہے۔ 1 منٹ بھی آگے پیچھے مت ہونے دینا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جاؤں گی۔ یاد رہے، تم کل دولہے کے لباس میں آنا۔ میرے دماغ کو اس نے قابو کر دیا تھا۔ مجھ میں کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میں دلہا بن کر آؤں گا اپنی پیاری دلہن کو لینے کے لیے۔ ہاں، مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں اور؟ ہچکچاؤ مت، بتاؤ کیا چاہیے؟ مجھے کالی سیاہ بلی چاہیے، اچانک وہ بھاری سی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہکنے لگیں۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا، مگر پلکیں جھپکاتے ہی اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ صبح کو سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ آج میرا دل بھی سورج کی کرنوں کی مانند چمک رہا تھا۔ بے صبری سے میں رات کے ان پہروں کا انتظار کر رہا تھا جن پہروں میں وہ میری ہونے والی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ایک کالی بلی حاصل کی، جسے دیکھ کر مجھے خود بھی بہت خوف آیا، مگر پھر پنجرے میں بند کر دی۔ ٹھیک 1 بجے تو میں دلہے کی طرح تیار ہو کر کمرے کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پنجرے میں بیٹھی بلی میرے ہاتھوں سے نکلی اور تیزی سے کمرے میں بھاگنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کہیں غائب ہو گئی۔ چند سیکنڈ بہت خوفناک قسم کی آوازیں آئیں۔ بیڈ کی جگہ پر خوبصورت لمبے پردے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان پردوں کو ہٹایا۔ جیسے ہی پردے ہٹائے، وہاں ایک دروازہ تھا۔ اسے کھول کر میں آگے بڑھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک بہت بڑا عالیشان محل تھا، جس کی دائیں بائیں گھاسیں، رنگ برنگ کے پھول اپنی خوبصورتی کا ثبوت دے رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکیاں میرے استقبال کے لیے پھولوں کی ٹوکریوں میں سرخ گلاب کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھ پر پھول نچھاور کیے۔ چند قدم بڑھائے، ایک ضعیف بڑھیا دوسری طرف شکل کر کے کھڑی تھی۔ کچھ پل بعد وہ میری طرف مڑی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خوف میری رگوں میں دوڑنے لگا۔ اس بڑھیا کے نوکیلے دانتوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن اس قدر لمبے تھے جیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے رکھے ہوں۔ شکل انتہائی خوفناک تھی۔ وہ چڑیل نما بڑھیا دلہن کے لال چوڑے میں تھی۔ الٹے پاؤں سے وہ میری طرف آنے لگی۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ ڈر اور خوف کے عالم میں میرے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا۔ اس کے گلے سے خوفناک آواز نکلی، ارسلان، اپنی شادی کے دن اتنا خوف اچھا نہیں ہوتا۔ شادی کا دن تو بہت خوشیوں کا ہوتا ہے۔ اب جلدی چلو، وقت ہوا چلتا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ چڑیل نما بڑھیا خوفناک ہنسی۔ ہنستے ہنستے ساتھ ہی تمام موجود لوگ بھی خوفناک شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ محل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو گیا۔ سیاہ اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن کی آواز سنتے ہی کانوں کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہاری محبوبہ ہوں، مہک افروز۔ آس پاس کے تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کے سر ان کے ہاتھوں میں تھے۔ کہنے لگے، چلو، آج اماوس کی کالی رات ہے۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی اور تم جیسے نوجوان لڑکے کو میں نے حاصل نہ کیا
تو میری خوبصورتی اور جوانی ختم ہو جائے گی۔ خوف سے میری آنکھیں بھرنے لگی۔ اچانک میرے جسم میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میرے بازو پر استے کسی رسی کی طرح بندھ رہے تھے۔ ان کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ استوں نے میرا پورا جسم جکڑ لیا۔ نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ بار بار آیت الکرسی پڑھنے لگا تو وہ استے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ چڑیل اور باقی جنات بھی چیختی آوازوں کے ساتھ فوراً غائب ہو گئے۔ میں فوراً بھاگتا گرتا ہوا بالآخر دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی دروازہ پوری مضبوطی سے بند ہو گیا۔ صبح فجر کی اذانیں ہوئیں تو نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ قدموں میں کوئی طاقت نہ رہی تھی۔ صبح اماں ابا کو سارا قصہ سنایا۔ ابا نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو امی نے مزید مار سے بچا لیا۔ ماریے مت، مارنے سے کیا ہوگا؟ مصیبت تو نہیں ٹلے گی نا؟ مت مارے میرے بچے کو، کسی عامل کو بلوائیں۔ امی رونے لگیں۔ کالے سیاہ لباس میں ملبوس، گلے میں کئی ہار اور تسبیحات پہنے، حق اللہ کے نعرے کے ساتھ کوئی عامل بابا گھر میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھا جس سے وہ گھر کا کونا کونا چیک کر رہے تھے۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ بابا نے کہا ان کو خاص چلا کرنا ہوگا جس کی مدد سے وہ اس چڑیل کو قابو کر سکیں گے، اور ٹھیک 12 بجے رات اس کمرے میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اپنا خاص کلام پڑھا اور کہا صرف میں اندر جاؤں گا کمرے میں، تم لوگوں کو کسی خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اس بدبخت ڈائن کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ تم سب بس آیت الکرسی اور کلام پاک کا ورد کرتے رہنا۔ پھر بابا جی کمرے میں داخل ہوئے اور کہا اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ تو مجھے قید کرے گا؟ چیختی ہوئی آواز کمرے کے چاروں کونوں سے آئی۔ کمرہ سیاہ پڑ گیا۔ عالم بابا نے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں آگ لگنے لگی۔ بابا نے اپنے کلام سے آگ بجھا دی۔ اس کے بعد زمین میں ایک بہت بڑا چیر آیا اور بابا پھسلے اور پیروں کے نیچے سے پھٹی زمین کے اندر دھس گئے۔ بابا جی کی چیخوں کی آواز ہمیں باہر سنائی دے رہی تھی اور ہم آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ بابا جی کا ڈائنوں نے بہت برا حال کیا۔ انہیں کمرے کے ایک کونے سے گھسیٹ کر دوسرے کونے میں دے مارتے۔ بھاگتے ہوئے بابا باہر آئے۔ سر اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور چڑیل ہے، وہ تم سب کا برا حال کرے گی۔ تمہارے لڑکے نے بہت برا کیا ہے جو اس سے پیار محبت کرتا رہا۔ وہ شیطان ہے، شیطان۔ یہ بات کہتے ہوئے عالم بابا دروازے سے باہر نکل کر تیزی سے بھاگ گئے۔ امی رو رہی تھی اور ابو سخت غصے میں تھے۔ ابو نے ہم سب کے گلے میں تعویذ ڈال دیے اور فیصلہ کیا کہ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی ہم گھر چھوڑ دیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ سب گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ یکدم میرے پاؤں سے کسی نے مجھے شدید قوت کے ساتھ کھینچا اور میں گھسیٹتا ہوا اسی کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے اپنا خون مجھے نہ پلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہارا خون میری جوانی کا راز تھا۔ اچانک امی ابو نے آ کر زور زور سے کلام پاک کی صورتیں پڑھنی شروع کر دی۔ پاک کلام اور گلے کا تعویذ اثر کر گیا اور وہ چڑیل فوراً غائب ہو گئی۔ بھوچل قدموں کے ساتھ ہمت کرتے ہوئے ہم سب وہاں سے باہر نکل آئے۔ جو ہی ہم نکلے خوفناک چیختی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ ایسی آوازیں جیسے کوئی اپنے قریبی کے مرنے پر روتا ہو، جیسے کوئی اپنے قریبی کے مرنے پر ماتم کرتا ہو۔ دوسرے شہر آ کر بھی میری حالت میں کچھ فرق نہ آیا۔ دن رات مجھے مہک افروز کا چہرہ اپنے پاس بلاتا
تو کبھی اس خوفناک چڑیل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، میری بند آنکھیں بھی کھل جاتی۔ دن رات وہ چڑیل مجھے خوار کرنے لگی۔ مجھے اس سے عشق کرنے کی غلطی کی سزا مل گئی تھی۔ میرا چہرہ بدنما ہو گیا تھا، بال بڑھ گئے تھے، لوگ مجھے پاگل کہنے لگے۔ میں گلیوں بازار میں دوڑتا، لوگوں سے خوف زدہ ہوتا، شاید آنے والی زندگی بھی اسی اذیت کے سنگ گزرتی اگر میرا دوست شامو میری مدد نہ کرتا۔ ارسلان سے پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے ذکر کرتا تھا اس کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے عشق نے اسے مجنوں بنا دیا ہے، مگر میں مذاق سمجھ کر ٹال دیتا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے مجھ پر حقیقت تاب و واضح ہو گئی جب ارسلان کے ابا نے سب کچھ بتایا۔ میرے ابو احرام فلکیت اور علم و جادو کے ماہر تھے۔ جنوں بھوتوں کو قید کرنا ان کے لیے آسان تھا، مگر اس مرتبہ ارسلان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جس خوفناک اور بھیانک منظر کا سامنا کرنا پڑا، شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کے چلے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں، ابا اور ارسلان رات قبرستان پہنچ گئے۔ ارسلان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ابو نے مجھے ارسلان کو ایک جگہ پر لے جا کر چھپ جانے کا کہا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ قبرستان میں عمر رسیدہ درخت جسے دیکھ کر ہی خوف آتا، اس کے نیچے بیٹھ کر ابا چلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور ارد گرد حصار تھا۔ حصار کے بیچوں بیچ 3 کھوپڑیاں اور ایک بھیانک گڑیا رکھی تھی، ان کے ساتھ ہی کچھ روشن دیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جس سے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تینوں کھوپڑیاں فضا میں بلند ہو گئیں اور زوردار کہکے کی آواز آنے لگی۔ کھوپڑیوں کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کھوپڑیوں کے نیچے دھڑ بھی لگنے لگے۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں تھیں جو انہوں نے ابا کی گردن پر رکھی ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں جو منظر بھی دیکھوں اسے دیکھ کر چیخ تک نہیں نکالوں گا، مگر یہ منظر دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو اوپر اٹھا لیا۔ ابا فضا میں معلق ہو گئے، مگر منتر جاری رکھا۔ اچانک ہر طرف جانوروں اور انسانوں سے ملی جلی آوازوں کے کہکے بلند ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہی قبرستان ایک پراسرار قبرستان بن چکا تھا۔ ان تینوں مردوں نے ابا کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں دھنس گئے۔ اچانک جھٹ سے پڑی گڑیا اوپر اس رفتار سے اٹھی گویا آسمان سے ٹکرا کر واپس آئے ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک بڑھیا بن گئی۔ بڑھیا کے ناخن لمبے اور پاؤں الٹے تھے۔ اس کے جسم کی بدبو مجھے اتنے فٹ کی دوری پر آ رہی تھی، جھریوں زدہ چہرہ تھا اور زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ اچھا کیا کہ تو حاضر ہو گئی، اب اس لڑکی کی جان چھوڑ دے، اسے ایک عام زندگی گزارنے دے۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، اس نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اپنا خون نہ پلا کر ہمیشہ کے لیے بڑھیا کر دیا، اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تو اسے بچانے آیا ہے؟ جا یہاں سے، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر ابا کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا۔ ابا کی گردن کو اس زور سے پکڑا تھا گویا ان کی زبان حلق میں اٹک گئی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے ابا کی بات نہ مان کر غلطی کر دی۔ ابا جی، ابا جی، میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اس بڑھیا نے حقارت اور غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ اس نے ابا کو نیچے اتار کر میری طرف بازو بڑھایا اور مجھے شدید قوت کے ساتھ پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ میری سانس بند ہونے لگی تھی۔ چھوڑ دے اس بچے کو، چھوڑ دے ارسلان کو بھی، دونوں بچوں کو چھوڑ دے۔ ابا کو اور جوش آ گیا۔ اس نے ارسلان کو بھی ہوا میں لٹکا دیا۔ ابا نے اپنا منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کے پاس کانچ کی ایک بڑی شیشی آ گئی۔ نہیں نہیں، اس شیشی کو دور کر دو، اس شیشی کو دور کرو، چھوڑ دو، چھوڑ دو دونوں کی جان،
ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جانتی نہیں ہو تم، میں بہت طاقتور عامل ہوں۔ چڑیل کو غضب کا غصہ آ چکا تھا۔ اس نے فوراً ہم دونوں کو زمین پر پٹک دیا۔ ابا نے اونچی آواز میں منتر پڑھا اور چڑیل چیخنے لگی۔ نہیں نہیں، اس کی چیخ چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ابا نے ہر طرف آگ لگا دی۔ چڑیل کی چاروں طرف آگ تھی۔ ابا کے منتر کی آواز سے وہ بے ہوش ہو گئی اور یوں لگا جیسے آگ نے اسے جلا دیا ہو۔ اس کی راکھ اڑ کر شیشی میں خود بخود آ گئی اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ابا نے خوشی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہم تینوں واپس گھر لوٹ آئے۔ آج کتنا عرصہ بیت گیا ہے، ارسلان ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ ارسلان آج بھی میرا شکریہ ادا کرتا ہے، میں نے ابا کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کی زندگی کو نارمل بنا دیا تھا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔